नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इफ्तिखार है, मैं जो गुरु कहते हैं एम्बेसडर के स्पेशल एपिसोड में आज बड़ा अहम मौज़ू सुखन है। कौमों के अरूजो ज़वाल में ऐसे लोग अनमोल हुआ करते हैं जो हमेशा यादों में ज़िंदा रहते हैं। उनके किरदार की महक हमेशा कौमों के लिए ज़ाद राह भी होती हैं और एक मशल राह भी हुआ करती हैं। आज का अहम मौज़ू सुखन यास्मीन मलिक साहब कश्मीर हुर्रियत रहनुमा किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है। जब भी आज़ादी की बात होगी इस नौजवान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट में उनको उम्र कैद की सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया है, क्योंकि उस हुर्रियत नौजवान ने बहुत स्ट्रगल की है। 14 साल की उम्र ही में उस पर तशद्दुद हुआ, उसको तासुब का निशाना बनाया गया। हालात गंभीर थे, उसके घरों को जला दिया गया। बड़ी मुश्किल से बचा कि एक खोखे में छुप गया था, वहाँ आग नहीं पहुँची। अल्लाह को उसकी ज़िंदगी अजीज़ थी। फिर 60 फुट की बुलंदी पर उसे छलांग लगाई और वो तारों में उलझ कर रह गया, बिल्कुल मदहोश चुका था। डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं पाएगा। अल्लाह ने फिर भी उसको ज़िंदगी दी। तहार दिल्ली में एक उम्र गुजारी, 10 साल सुबत बर्दाश्त की, कुव्वत समाज से भी महरूम हुआ, लेकिन वो बतले जलील अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज की इस महफ़िल में उन पर बात होगी। इंसानी हकूक़ के लंबरदारों को झंडोड़ने की कोशिश की जाएगी। शीख महफ़िल हैं तहरीक कश्मीर यूके के बानी सदर ख्वाजा सलमान साहब, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इसके सारा शौकत साहब बड़े एक्टिव हैं, आप साबका काउंसलर भी हैं। तहरीक कश्मीर खाला जो भी जद्दोजहद होती है इनमें एक बड़ा अहम रोल होता है। मेरे साथ अरफान ताहिर भाई हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ चैनल्स में इनका दबंग प्रोग्राम हमेशा ज़मीरों को जो जोड़ने का बायस बनता है। खूब बात करते हैं, भरपूर बात करते, तहकीक के साथ बात करते हैं। और दीगर मेहमान हैं, अगर हम जब एयर पे आएंगे लाइन पे उनसे भी हम बात करेंगे। लंदन से कुछ मेहमान हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, एक लॉर्ड साहब भी हैं। जब बाकायदा तशरीफ़ लाएंगे उनसे भी हम बात करें, उनका तारफ़ भी कराया जाएगा। ख्वाजा सलमान साहब, अहम मौजू है। दुनिया भर की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जजमेंट पर लगी हुई थी और जो फ़ैसला सामने आया है पूरा इंडियन चैनल चीख रहा था। पाकिस्तान में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर बात की है और कहा है कि जुल्म की इंतहा है, फ़ैसला जस्टिस पे होना चाहिए। तो इसके बारे में ख्वाजा सलमान साहब, हम आपकी राय बड़ी कीमती हुआ करती है, क्योंकि आप तहरीक कश्मीर यूरोप के बानी रुकन है। आपकी बड़ी स्ट्रगल है, आपकी स्ट्रगल की एक अपनी तारीख़ भी और जोग्राफिया भी है। आपसे हम सुनना चाहते थे, कैसे आप रहनुमाई फरमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मसला कश्मीर जो है ये आलमी सतह पर 47 से मौजूद है। इंडिया ने, ख्वाजा साहब आप कैमरे की तरफ देखिए प्लीज़। इंडिया ने रियासत जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर जबरी कब्ज़ा किया हुआ है और इस जबरी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है कश्मीर के जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिस दिन से इंडिया की फ़ौज वहाँ आई है वहाँ एक जुल्म जो है वो बरपा है। और पहले काफ़ी अरसा जो है लोग सियासी स्ट्रगल करते रहे, ताकि इंडिया ने जो वादा किया था कश्मीरी कौम के साथ कि यहाँ राय शुमारी के ज़रिए कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, लेकिन चूँकि वो वादा पूरा नहीं किया गया बल्कि उसके बजाय इंडिया ने वहाँ अपनी फ़ौजें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भेजनी शुरू की और वहाँ ज़्यादा जुल्म बर्पा किया गया। तो फिर लोगों ने वहाँ एक मसला जो है आर्म स्ट्रगल शुरू की और ये जो है आर्म स्ट्रगल जो है यूनाइटेड नेशन की जो है करारदादें जो है वो आपको ये हक़ देती हैं कि अगर कोई जबरी आपके इलाके पर कोई काबज़ हो तो उसके ख़िलाफ़ आप स्ट्रगल कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मौजूद है। तो कश्मीरी स्ट्रगल कर रहे हैं। यासीन मलिक और दूसरे शबीर शाह, मसरत आलम और कई जो कश्मीरी कैदी इस वक्त भारत की जेलों में हैं वो उसी स्ट्रगल का हिस्सा हैं। इंडिया ने बहुत बड़ा यानी जुल्म बर्पा किया हुआ है। ख़ासकर नरेंद्र मोदी जिस दिन से इक़्तिदार में आया है उसकी तो जो फैशिस्ट पॉलिसी हैं उसकी वजह से कश्मीरियों की सफरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक यासीन मलिक साहब का तल्लुक़ है, देखें वो कश्मीर के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं। उन्होंने हमेशा कश्मीर के हक़ की बात की और हक़ की बात करना जो है ना तो ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है
اور نہ ہی کوئی اور اس کو آپ غیر قانونی کہہ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسے قانون لاگو کیے ہیں جن کو دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہیں، جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے یا دوسرے آرمی اسپیشل پاور ایکٹ ہے یا دوسرے ایکٹس ہیں، لیکن اصل میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے جیلوں میں بند کیا جائے تاکہ کوئی بھی جو ہے آزادی کی بات نہ کر سکے۔ تو ہم اسی تناظر میں آج کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس عدالت کو، کنڈیم کرتے ہیں نریندر مودی کو، کنڈیم کرتے ہیں انڈیا کی پارلیمنٹ کو جس نے یہ قانون کشمیر پر لاگو کیے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی برطانیہ میں بسنے والے کشمیری ہیں ہم انشاءاللہ اس سٹرگل کی سپورٹ جاری رکھیں گے جب تک کشمیر انڈیا کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ جی۔ جہد مسلسل سے ہی صبح روشن طلوع ہوا کرتی ہے۔ تو رایا شوقی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، سابقہ کونسل 13 سال کونسل رہے آپ نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے، طریقہ کشمیر کی اسٹرگل میں بھی آپ ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے یاسمین ملک کے حوالہ سے آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگنو بھائی اصل میں جو ہے تاریخ آزادی کشمیر جو ہے یہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ انفنش بزنس آف 1947 پٹیشن۔ میں نے اس حوالے سے خواجہ صاحب کو بتایا 2 دفعہ برمنگھم سٹی کونسل میں بھی قراردادیں منظور کرائی ہیں، دیٹس دا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن یہ جو جہاں تک یاسین ملک اور شبیر شاہ یہ جو نوجوان ہیں، مسرت عالم بھائی اور آسیہ اندرابی، یہ جو تاریخ آزادی کے جو رہنما ہیں، یہ جو ہے 1989 کے بعد جو ایک مسلح جدوجہد ہوئی جی اس میں ان کے نام سامنے آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں بڑی طاقتیں، امریکہ بھی تھا، جو کانگریس کی حکومت تھی وہ بھی تھی، ہمارے بھی یا مشرف وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے آپ مسلح جدوجہد کو ترک کر دیں، جی تو جو آپ کے مسئلہ ہے اسے پرامن جو ہے سیاسی جدوجہد کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ اس کو اس طریقے سے اپنی تاریخ کو یہ بھی ساتھ کہا کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں۔ تو ہوا یہ، اس کے بعد ان نوجوانوں نے جو ہتھیار رکھ کر مسلح جدوجہد ہے چھوڑ کر پرامن سیاسی جدوجہد شروع کی، اور اس کے بعد 6-7 دفعہ جو ہے مختلف جو ہندوستان کے جو پرائم منسٹر آئے ان سے جی ان کی بات چیت بھی ہوئی، ماحول کو پھر انہوں نے سازگار بنانے کے لیے جو سافٹ بارڈر کیے اور جو وہ بزنس شروع ہوئی، 3-4 جگہ سے بارڈر کھولے گئے۔ اس کے بعد جب جیسا کہ سلمان بھائی نے کہا ہے صورتحال خراب اس وقت ہونی شروع ہوئی جب یہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے یہ ہندوستان میں آئی۔ جی انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی پہلی باتیں ہوئی تھیں جیسا کہ ان کو اسکرپ کیا، اور انہوں نے کہا جو سابقہ حکومتوں نے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے یا جس طرح بھی پرامن جدوجہد کے حوالے سے نہیں ہم نہیں مانتے ہوں گے، تو وہ کیس شروع کیے۔ اب پوچھتے کیا ہے، یہ انہوں نے ہائی کورٹ نہیں میں اب یہ مسئلہ نہیں کیا ہے، ہندوستان کی جو ہے ایک عدالت ہے NIA، جی وہ جو ہے مختلف لوگوں کو یہ تاریخ آزادی جو کشمیر میں چل رہی ہے اس کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے ریسٹ کیے اور مختلف الزام لگائے، جی آپ نے وہاں سے فنڈ لیا، آپ نے فلاں کو پکڑا، فلاں کی ڈیتھ آپ کی وجہ سے ہوئی۔ مفتی سعید صاحب کی بیٹی کا بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اغوا جو کیا تھا ان میں بھی آپ لوگ ملوث تھے، حالانکہ ثبوت کوئی نہیں ہے۔ جی اگر ایک دفعہ ایمنسٹی ہو جاتی ہے آپ ان کو وہ پھر دوبارہ تو آپ وہ کیس نہیں چلا سکتے نا۔ جی ایک معاہدے کے تحت انہوں نے ہتھیار رکھے، مسلح جدوجہد ختم کی، اور اب یہ صورتحال جو ہے NIA کو یوز کر رہے ہیں، جو بھی تاریخ آزادی کشمیر کے جو رہنما ان کی تاریخ کو کچلنے کے لیے جی یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، مختلف کیس بنائے ہوئے۔ اب باری باری آپ دیکھیں گے، اب شبیر شاہ پر بھی آئے گا، مسرت عالم اور دوسرے وہ جو رہنما ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جیسے وہ انجینئر رشید ہے بیچارہ، اس نے ان کی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، جی پچھلے 2-3 سال سے اس کو ایسے بغیر الزام لگائے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس ظلم پر بات کرنے کے لیے ہم شراز خان صاحب لیوٹن سے لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم شراز خان صاحب۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو ایمبیسڈر میں۔
اہم موضوع یاسین ملک کے حوالے سے ہے. فرمائیے آپ کے ویوز کیا ہیں؟ دوست سن رہے ہیں آپ کو. جی میں اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوں اور پاکستان میں ہوں، اور آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہی ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. اور یاسین ملک کی خبر انفارچونیٹلی پاکستان ہمارا وکیل ہے، کشمیریوں کی تاریخ کا پشتیبان ہے، لیکن کسی میڈیا پر ڈسکس نہیں ہو رہی ہے چونکہ پاکستان میں حالات جس طرح کے ہیں. آج پی ٹی آئی کا آزادی مارچ تھا اور اس حوالے سے پورے ملک میں ایسے سین دیکھے جیسے مارشل لا کے دور میں بھی نہیں دیکھا گیا. تو یاسین ملک ہمارے کشمیر کے جو لوگ ہیں بڑی امید ہے کہ جو سری نگر میں خاص کر کے مقبوضہ کشمیر میں ہیں انہیں بڑی امید ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی جو وکالت ہے وہ کارگر ثابت ہوگی اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا مقدمہ لڑے گا، ہمارے لیے آواز اٹھائے گا. لیکن انفارچونیٹلی آج کے دن پاکستان کے میڈیا پر یہ خبر اس طرح نشر ہی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، چونکہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جب یہ پروگرام آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، یاسین ملک وہ فگر ہے جس نے ہر دور میں اپنے کشمیر کے لیے ایک مقدمہ لڑا اور ایک ان کا اپنا ایک موقف رہا ہے اور کبھی بھی وہ اپنا انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اور انہیں آج عمر قید کی سزا دی گئی ہے اللیگلی جب انہیں ان کا ضمیر کھیدنے کی کوشش کی. بھارت نے بڑی کوشش کی لیکن ایٹ دی اینڈ جب دال نہ گلی تو انہیں پابند سلاسل کیا گیا. ان کی طبیعت انتہائی ناساز رہی، قید و بند کی صحبتیں وہ برداشت کرتے رہے. لیکن آج عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوا اور بجائے یہ کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی قوم آج اس کشمیر کے عظیم سپوت کے ساتھ کھڑی ہو، انفارچونیٹلی یہاں پر کچھ دوسرے سین ہیں. اور آئی ہوپ کہ اس حوالے سے اس مقدمے کو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی اٹھایا جائے گا اور اپیل کی جائے گی اور پاکستان کی حکومت، فارن منسٹر، یہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اٹھائیں گے. بلکہ یہ لیسن لرن کرنے کے لیے پاکستان کے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تاریخ جو 1975-76 سال ہو گئے ہیں اس میں کشمیریوں نے اپنا خون سینچا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے. آج وہ اس کے لیے جو ہے اس طرح آواز نہیں ہوئی ہے اور یہاں کی انٹرنل پالیٹکس کی نظر ہو گئی ہے. یہ اتنی بڑی خبر مقبول جان دی تھی کشمیر کے لیے، افضل گرو نے جان دی کشمیر کے لیے، اس کے بعد کئی کشمیر کے لیڈر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اس تحریک میں. اور یہ 1947-48 یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جس کے اوپر ہم کشمیری سالہ سال دنیا بھر کے سفارت خانے جو بھارت کے ان کے ظلم کے خلاف ہم مظاہرے کرتے ہیں. نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. لیکن پاکستان کا آج کا جو کے حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، پاکستان کمزور ہے. یہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں لیکن ہم لوگ کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمیں بہرحال ایک توقع ہے کہ ریاست بہت شکریہ شرف خان صاحب، آپ کا بہت انٹرنیشنل فورم پر اٹھائے گی. کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ جی آپ کے لائن پہ آنے کا. اور پاکستان کے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ اس دارالخلافہ میں موجود ہیں، آپ تو مستشفی گواہ بھی ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان سلامت ہے تو مسئلہ کشمیر انشاءاللہ ایک دن ضرور حل ہوگا. جی عرفان طاہر صاحب، ماشاءاللہ آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. آپ وہ صحافی ہیں جو گہرائی سے یاقوت تلاش کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. آج کے انتہائی موضوع یاسین ملک کے حوالے سے بڑا حریت پسند یہ نوجوان ہے، بلکہ 96 میں ان کی برتھ ہوئی تھی، 56 یہ ان کی ایج بنتی ہے. اس عمر میں بھی ان کی آپ دیکھنا آنکھوں کی جو چمک ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں حکومت پاکستان کو تو مطلب جو حالات ہیں وہ تو ہے، عالمی پلیئر جو انسانی حقوق علم بردار ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس موقع پر ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ افتخار احمد جگنو صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اور اہل بیت کی پوری ٹیم کا. اصل میں جو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، جس طرح ہمارے معزز مہمانوں نے بھی بات کی، راجہ شوکت خان صاحب نے
اور خواجہ محمد سلمان صاحب سے یہ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ یاسین ملک اصل میں ہم دیکھیں کشمیر کی تحریک آزادی کی بات کریں تو اس لیڈرشپ کے اندر جس طرح علی گیلانی صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، اشرف صحرائی صاحب تھے، میر واعظ عمر فاروق ہیں، عبدالغنی جو ہے لون صاحب تھے، تو ان کے بعد جو ایک پرومیننٹ نام ہمیں دکھائی دے رہا تھا تحریک آزادی کشمیر کے اندر اور دونوں اطراف کے اندر آر پار، یعنی مقبوضہ کشمیر کی بات کریں یا آزاد کشمیر کی بات کریں، تو ایک ایسی لیڈرشپ تھی جنہیں دونوں اطراف میں تسلیم کیا جاتا تھا، ایک مقتدر کشمیری اتھارٹی کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ تو یہ ریسنٹلی جب 2019 کے اندر یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے 5 اگست کو یہ ایبروگیشن ہوئی، وہاں پر 370 اور 35A جو ہے وہ اس کی ایبروگیٹ کیا گیا، تو اس سے پہلے یہ پلاننگ کر لی گئی تھی اور پھر کوششیں کاوشیں شروع کر دی گئی واجپئی حکومت کی طرف سے جب یہ جو نریندرا مودی آیا ہے کہ اس میں وہ چاہتے تھے کہ کمپرومائز ہو جائے، یاسین ملک کو جو ہے اپنے جو ان کے عزائم تھے یا سازشیں تھیں اس کے لیے انہیں استعمال کیا جائے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، ڈیل نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بارہا جو الزامات ان پہ بتائے جاتے ہیں جن کو مینشن بھی کیا کہ پہلے ربیہ سعید کے حوالے سے ان کی اغوا کا مقدمہ بنایا گیا، پھر ایئر فورس کے جو 4 بندے آفیسر وہاں پر مارے گئے اس کے قتل کا مقدمہ ان پر چلایا گیا، وہ الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اسٹون پیلٹنگ کے حوالے سے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے، پھر جو ٹیرر فنڈنگ ہے اس کے الزامات لگائے گئے، یعنی 15-16 جو ہیں الزامات ان پر لگائے گئے ہیں۔ اس سب تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہے نیگوسیشن بھی ہوئی، مذاکرات بھی ہوئے، ان کی واجپئی کے ساتھ ملاقات ہوئی، منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی اور وہ ساری چیزیں یعنی کریکٹ کر دی گئی، درست قرار دے دی گئی کہ نہیں جی ان پہ سارے جو ہے وہ سراسر الزامات تھے۔ اس کے بعد یہ لیکچر دیتے رہے باقاعدہ انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر، اور یہ واحد ایک غیر متنازع شخصیت تھی جو بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر یکسوئی کے ساتھ دونوں ممالک کو ایک پرامن مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ پل کا کردار جو ہے ادا کر رہی تھی۔ تو انہی کو جو ہے یہ ٹارگٹ بنایا گیا، ایک سافٹ ٹارگٹ بنایا گیا۔ 10-12 لوگ جو ہے اس کیس کے اندر انوالو تھے، جن میں نمایاں جو ہے مسرت عالم بٹ صاحب ہیں جو موجودہ حریت رہنما ہیں، اس کے بعد یہ جو نعیم خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو وائرل ہوئی، وہ آپ کے سامنے آفتاب شاہ صاحب ہیں، شبیر شاہ ہیں، دیگر جو افراد ہیں یعنی پرومیننٹ جو شخصیات ہیں۔ اس کے بعد 2019 کے اندر سب سے بڑی جو انیشیٹو تھا، جو ان کا جرم تھا، جو سب سے بڑا گناہ ہے جو حقیقی طور پر جسے بتایا نہیں جاتا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک JRL جو ہے یہ انہوں نے ترتیب دی تھی یاسین ملک صاحب نے، جوائنٹ ریزسٹنٹ لیڈرشپ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے علی گیلانی صاحب کو، میر واعظ عمر فاروق کو اور یاسین ملک یہ ایک پیج پر آئے، ایک کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا، ایکٹیویٹیز جاری کی گئی، پروٹیسٹ کے حوالے سے، ڈیمونسٹریشن کے حوالے سے، مذمتی جو تحریک کی اس کے حوالے سے سب سے پرومیننٹ جو ہے یہ پیسفل جو ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس پہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے، لیڈرشپ کو جوائن کرنے کے حوالے سے، بھارت کو زیادہ سے زیادہ نقصانات پہنچانے کے حوالے سے آپ ملوث رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر ان کو مختلف آفرز بھی کی گئی، مختلف ان سے نیگوسیشن کی گئی، مختلف کمپرومائز کرنے کی، سمجھوتا کرنے کی بھی جو ہے وہ دعوتیں دی گئی، لیکن اس بندے نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو اس کی سزا یہ جو ہے آج بھگت رہے ہیں۔ باقی یہ سارے آپ کو 15-16 جو ہے ان پہ ایلیگیشن کیے گئے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ ان کا سب سے جو حقیقی جرم یہ ہے کہ انہوں نے 1990 کے اندر جو ہے وہ پیسفل سٹرگل کا جو ہے انہوں نے جو جدوجہد آزادی تھی، جو تمام چیزیں تھی وہ چھوڑ کر جب پیسفل سٹرگل انہوں نے اڈاپٹ کی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے امن کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی، رواداری کی بات کی، ہارمنی کی بات کی، پیس کی بات کی، تو یہ یاسین ملک کا جو ہے بنیادی اور کلیدی جو ہے یہ جرم ہے، جس کی سزا وہ آج بھگت رہا ہے کہ اسے ایک اسپیشل کورٹ، جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں، اس طرح NIA کورٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس نے یہ مقدمہ UAPA کے تحت جو ہے 2019 کے اندر یہ مقدمہ ان پر کیا گیا۔ UAPA جو ہے اس پر بھی کشمیریوں کے تحفظات ہیں، بہت سے خدشات ہیں جو، اور اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ ایک کشمیری لیڈر پر افتخار جگنو صاحب 15 UAPA لگائے گئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں گے اس دنیا کے اندر یونیورسل ہیومن رائٹس موجود ہیں، پریزنز کے رائٹس موجود ہیں، ان معاملات کے باوجود جو ہے
یہ UAPA کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور کوئی بھی اس پہ ایویڈنس نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ یہ سزا سنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مسرت عالم بٹ صاحب ہیں، نعیم خان صاحب ہیں، آفتاب شاہ ہیں، شبیر شاہ ہیں، آسیہ اندرابی ہیں، نہیدہ نسرین ہیں، فمیدہ صوفی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک پھندہ قرار دیا گیا، تیار کر لیا گیا ہے. اور یہ ساری اس کے پیچھے جو ہے اجیت دوول کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو کہ ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے اس کے حوالے سے کہ یہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ان کو اگزامپل جو ہے، سب سے بڑی اگزامپل جو ہے یاسین ملک کو بنایا گیا تاکہ اس کو ٹارگٹ کریں، اس کے بعد تمام جو ہے خوفزدہ ہو جائے، تمام جو ہے فضا ان کے کنٹرول میں آ جائے، کشمیر کنٹرول میں آ جائے. آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ وہاں سے BJP جو ہے وہ قرار دے دی جائے کہ جناب انہی کا چیف منسٹر ہوگا، انہی کی حکومت ہوگی، انہی کے طریقے سے جو ہے کشمیری چلیں گے اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری رکاوٹیں جو ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اسی ڈاکٹرائن کے تحت جو ہے یہ آپ کے سامنے آیا. جی بڑی اچھی بات کی، تفصیل آپ نے ڈیٹیل بیان کی، بہت شکریہ آپ کے نالج کا، تحقیق کا. خیر سلمان صاحب، آپ ماشاءاللہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کیا انٹرنیشنل کورٹ میں جا کر یاسین ملک کی سزا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے، امریکہ میں بھی یہ ٹور پہ گئے ہیں صرف کشمیر کی آزادی کی بات کرنے کے لیے. یہ کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، لوگوں رائٹ دیا جائے ووٹ کا کہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور پھر ان کو باقاعدہ مودی ان کا جو واجپئی سے بھی ان کی میٹنگ چلا کرتی تھی، پھر انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ بھی ٹاک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، اور وائلنس سے انہوں نے علیحدہ حجاب فرما رہے تھے، وائلنس کی چھوڑ کر انہوں نے ٹاک کی بات کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی عدالتیں اس پر کوئی ایکشن لے سکتی ہیں؟ جیسے کلبھوشن کا کیس بھی گیا تھا، انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تھا، جس کورٹ میں بھی گیا تھا، وہاں ججمنٹ آئی. کیا اس طرح ایکٹیوسٹ بندہ جس کا ٹریک ریکارڈ ایکسیلنٹ ہے، تمام دنیا اس کو جانتی بھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ عام کورٹس ہر نیو اسپیشل کورٹس بنائی گئی تھی، اس پہ اس کی ججمنٹ سامنے آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں عالمی عدالتیں کا رول ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل جی، عدالتیں کر سکتی ہیں. دیکھیں جی، انڈیا جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں جو ہے قانون اور آئین کی پاسداری ہے، لیکن جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے وہاں نہ تو قانون کی کوئی پاسداری ہے اور نہ وہاں جو ہے انڈین آئین جو ہے وہاں لاگو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈسپیوٹڈ متنازع علاقہ ہے جس پر انڈیا نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے. اب وہاں اس کی آرمی ہے، اس آرمی کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، جس کو چاہیں مرضی اریسٹ کریں، جس کو چاہیں اس کو قتل کریں. اور یہ قتل گری جو ہے 1989 سے شروع ہے اور اب تک لاکھوں کشمیری جو ہیں اس راستے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، بے شک پاکستان کے اندر ایک سیاسی افراتفری ہے، لیکن پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے. انہوں نے اس یاسین ملک کے کیس کو جو ہے یونائٹڈ نیشن میں اٹھانے کی کوشش کی ہے، جنرل سیکرٹری کو خطوط لکھے ہیں کہ اس پر جو ہے جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ کشمیری خود دنیا میں ریکگنائز نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کورٹ میں جانے کے لیے ان کو حکومت کا سہارا ہوتا ہے اور وہ سہارا پاکستان ہے. تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس مسئلے کو انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھائے. لیکن میں آپ کو برطانیہ کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ قربان صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور وہاں لوگوں کے اندر ایک اویئرنس پیدا کی ہے کہ انڈیا جو کلیم کرتا ہے کہ بگسٹ ڈیموکریسی، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں اگر کشمیر کے اندر کوئی آدمی 10 آدمی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کشمیر پر بات نہیں کر سکتے، اپنے رائٹس کے لیے بات نہیں کر سکتے، جو ہی اکٹھے ہوتے ہیں آرمی آن کر چھاپا مارتی ہے، ان کو پکڑ کر جیل میں بند کرتی ہے. اس طرح کے ہزاروں لوگ جو ہیں انڈین جیلوں میں، تو جمہوریت کہاں ہے؟ اسی طرح اس مسئلے کو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھایا گیا ہے اور حکومت برطانیہ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سیریسلی لیں. یہ جو نریندر مودی کو آپ جو کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی ڈیموکریسی ہے، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. تو اصل جو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں انٹرنیشنل سطح پر جو کمیونٹی بہت بڑی ڈیسپورا کشمیری کمیونٹی بیٹھی ہے، پاکستانی بیٹھی ہے یا مسلم کمیونٹی، اس کے علاوہ بھی
ضروری نہیں ہے کہ یہاں بہت ساری ایسی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جیسے اسٹاپ دا وار ہے، یہاں ٹریڈ یونین موومنٹ ہے، لیبر پارٹی کے اندر کشمیر کا ایشو جو ہے اٹھایا جاتا ہے، لبرل ڈیموکریٹ ٹوری پارٹی کے اندر بھی اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھرپور ایک کمپین چل رہی ہے، انشاءاللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. آزادی کی سٹرگل میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس سے پہلے بھی کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں. یاسین ملک نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے، سید علی گیلانی صاحب نے تو ساری عمر جیل میں جو ہے وہ جیل میں رہے ہیں. اس طرح شبیر شاہ جو ہیں وہ تو ان کو تو نیلسن منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے، جن نے زندگی کی یعنی ساری زندگی لمحات جو ہے وہ جیل میں گزاری ہیں. تو اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سٹرگل جاری ہے، سٹرگل میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بے شک مایوس تو نہیں ہے، ہم نا امید نہیں ہیں. دل صبح سے انشاءاللہ صبح روشن ضرور طلوع ہوگی. اپنا راجہ شوکت صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ایک رول رہا ہے، بڑے قریب سے جانتے ہیں ان چیزوں کو، اپنا ایک نقطہ نظر ہے. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم نے بات تو اٹھائی ہے برطانیہ کے جو ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس پارٹی سے منسلک ہیں یا سیاسی جماعتوں پر بھی آپ فورس کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو لوکل ایم پیز کو رومانے کو اس پر بات اٹھائی جائے؟ جگنو بھائی اصل میں ایک بات تو بڑی واضح ہے جی کہ یاسین ملک کا جو ہے ٹرائل یہ فیئر نہیں ہوا ہے. جی اب میں بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ اس سے کہ کووڈ کا وقت تھا جی تو ان کا جو زیادہ تر عدالت میں تو پیش نہیں ہوئے، تو جو ان سے انہوں نے عدالت میں تھرو جو آئے تو آن لائن تو پوچھتے کیا ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں بھارت سے کشمیر کی آزادی چاہتے، الزام یہ ہے. جی انہوں نے کہا جی بالکل میں بھارت سے کشمیر کی آزادی چاہتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں. جی ایسے ہی. پھر انہوں نے کہا جی آپ نے لوگوں کو جو ہے منظم کیا، آرگنائز کیا کشمیر میں. انہوں نے کہا جی بالکل میں نے آزادی کے لیے منظم کیا لوگوں کو، تو آئندہ بھی میں کروں گا، یہ الزام بھی مانتا ہوں. اب آپ کو عمر قید ہے. تو یہ ہے بھارت کا جو ہے نا جمہوریت کا، ویسے نام کی جمہوریت ہے، وہاں پر جو ہے ہندو انتہا پسندی وہ بڑے پیمانے، جب سے یہ نریندر مودی کی حکومت آئی ہے وہاں پر جو ہے انتہا کر دی ہے انہوں نے. تیار میں سے جیسے کہ طاہر بھائی نے بات کی ہے، طاقت سے حل کرنا چاہتے. وہ قبضہ کشمیر کے اندر یہ جو اسپیشل عدالت ہے NIA کی، اس کو انہوں نے یہ کام سونپا ہے کہ آپ بھائی کشمیر کی تاریخ آزادی کی جتنے بھی رہنما ہیں ان کو انہوں نے، کسی نے آر پار کی جو تجارت تھی اس میں کہا کہ جی آپ نے وہاں سے پیسے لیے ہیں، ایسے سب الزام ہیں، ثبوت کوئی نہیں ہے. پر ابھی جو ہے اس بات کو جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، لبرل ڈیموکریٹ یا جو دوسری سیاسی جماعتیں یہاں کی، ان کے اندر باقاعدہ طور پر کشمیر جو فرینڈ ایسوسیشن ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو ہمارے جس قسم کا، جیسا کہ ان کو بھی پتہ ہے سلمان بھائی کو، جو فارن افیئرز کے جو ہمارے جو تھے ہاؤس آف کامن میں، وہ بھی پوری طرح جو ہے کشمیر کمیٹی کے ساتھ ان کا تھا. فل بینین جو پہلے جو یورپین پارلیمنٹ میں تھے وہ بھی بڑے چیمپئن ایک قسم کے کشمیر کی تاریخ آزادی والے. میں ایک بات جو ہے نا، جس قسم کا بھی تعاون ہوگا ہماری جماعت کی طرف سے ملے گا، پہلے بھی اور ابھی. ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ اب وقت یہ ہے، جو حکومت پاکستان ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی اللہ کرے کہ جلدی حل ہو جائیں گے. جی تو ابھی جو صورتحال اس میں ہے، جو کشمیری یا پاکستانی جو برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہیں، تاریخ کشمیر کا جو رابطہ ہے وہ یورپ میں بھی ہے. ہمیں میرا خیال ہے ایک کمیٹی سیٹ کرنی چاہیے انٹرنیشنل سطح کی، اور ہمیں ایک فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے، اور اس معاملے کو جو ہے ہمارے پاس وہ ایک قانونی ٹیم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلبھوشن میں پاکستان حکومت کا دفاع کیا تھا، تو ان سے رابطہ کر کے ان سے رائے لینی چاہیے. اور بجائے کہ یہ دیکھیں وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے، ہمیں خود یہ کرنا، اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. جی اب لندن سے آئی تھنک ریحانہ علی لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر نہیں ہے، بات کریں آپ لائن پہ. اس وقت ہمارے ایمبیسڈر کے پروگرام میں پرٹیکولرلی یاسمین ملک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کیا فرمائیں گی؟
جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں سن ہی رہی تھی بات، بلکہ جو ابھی کہا گیا ہے میں اسے اگری کرتی ہوں کہ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی کوئی ٹیم بنائے جو کہ قانونی طور پہ اس معاملے کا حل کیا جائے، کیونکہ زبانی ہم لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ کیا ظلم و مظالم ہوئی ہیں، اور ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں اور بہت سارے یعنی ہم اسٹیٹمنٹس بھی دے چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں عملی طور پہ یعنی کہ اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے، اور کام یہی ہوگا کہ ہم قانونی لحاظ سے بات کو آگے لے کے جائیں. میں جو ہوں ایک وکیل ہوں اور میرے پاس یعنی کہ انڈین لاز کے عبور حاصل ہے. میں یہ کہوں گی کہ انڈیا کی جو بھی سچویشن ہے، نہ صرف یہ کہ انڈیا جو ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے، ہیومن رائٹ ڈیکلریشن کی وائلیشن کر رہا ہے، جنیوا کنونشنز کی وائلیشن کر رہا ہے انڈیا، بلکہ اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1950 اس کی بھی بہت زیادہ وہ وائلیشن کر رہا ہے، جو کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی جو جی پہچان ہوتی کہ کس طریقے سے ہم اپنا جو ہے وہ ہم اپنے کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بٹ یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے زیادہ لوئرز کی ضرورت ہے، تاکہ ایک ٹیم ہونی چاہیے جہاں پہ ہم بیٹھ کے مشاورت کریں اور پھر ہم اس چیز کو جو ہے آگے لے کے جائیں. کہاں تک پوٹینشیل سمجھتے ہیں اگر آپ کو اپنے برٹش کورٹس میں جائے، انٹرنیشنل کورٹ میں جائے، کوئی رزلٹ سامنے آ سکے، یا یورپین کورٹ میں جائے آپ؟ جی آئے گا ضرور. اچھا یہ جو جنیوا ابھی آپ دیکھیں کہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے جنیوا کنونشن کو بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو جو جنیوا کنونشن ہے وہ صرف یورپ کے لیے یا یوکرین یا دوسرے ممالک کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے یعنی انڈیا نے سائن کی ہیں ٹریٹیز، انڈیا اس کے انڈر ہے، تو وہ کشمیریوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو جنیوا کنونشن کی جو آرٹیکل یعنی 27 ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے پروٹیکٹڈ پرسنز. تو پروٹیکٹڈ پرسنز وہ لوگ ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ کے انڈر آتے ہیں. تو وہ میں انگلش میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پروٹیکٹڈ پرسنز انڈر جنیوا کنونشنز آر انٹائٹلڈ ان آل سرکمسٹانسز ٹو بی ریسپیکٹڈ فار their honor, for their family rights, for their religious convictions, practices, manners and costumes. یعنی بیسیکلی ان کے جو رائٹس ہیں اس کی حفاظت کرنا اس گورنمنٹ کے اوپر ہے جو کہ اس کو ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے. تو انڈیا جو اس وقت کر رہا ہے وہ تو ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے. وہ جو ہماری یونائٹڈ نیشن یعنی یونائٹڈ نیشن نے جو ہماری یعنی کہ وہ پاس کی ہیں قراردادیں، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے، وہ اس کو بالکل ہی یعنی کہ نظر انداز کر رہا ہے. اور اس کا پہلا قدم تھا جب اس نے شملہ کانٹریکٹ یعنی اس نے یعنی اگریمنٹ بنایا تھا. اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں اس کو نظر انداز کیا جائے اور کشمیری لوگوں کو نکالا جائے اور اس کو ایک بائیو لیٹرل مسئلہ بنایا جائے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. اور پھر جب پاکستان نے بات کی کہ آئیں ٹیبل پہ ہم سے بات کریں، اس مسئلے کا حل کریں، انہوں نے پاکستان کو بھی نکال باہر کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا کشمیریوں کا معاملہ ہے. جب کشمیری ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں پلیبسائٹ چاہیے، تو کشمیریوں کو یہ کہا جاتا ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے ساتھ ہو، آپ تو ہمارا حصہ ہو. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے جنیوا کنونشنز کی، جس کے اندر اور بھی آرٹیکل ہے اس کے، جیسے آرٹیکل 30 ہے، آرٹیکل 32 ہے، آرٹیکل 17. اچھا آرٹیکل 17 جو ہے بیسیکلی یعنی کہ آرٹیکل 17 پیراگراف 3 یعنی جو ہے اس کے مطابق تو انہوں نے جو آج تک ہمارے جو شہید ہیں، جیسے مقبول با شہید ہیں، افضل گرو ہیں، انہوں نے ان کے آج تک ریمینز ہمیں واپس نہیں دیے. تو ان کے تحت اس کی سزا ایک ہی ہوتی ہے، ٹریڈ سینکشن. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تک 75 ایئرز میں، جبکہ یہ جو لا بنے ہوئے بھی 1949 کے یہ لاز ہیں، ابھی تک ٹریڈ سینکشن جو ہے وہ انڈیا پہ عائد کیوں نہیں ہوئی اور عام سینکشن کیوں نہیں ہوئی. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایز اے وکیل ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں یونائٹڈ یعنی جو EU ہے ان کے پاس بھی جانا چاہیے، کیونکہ یورپ میں بہت سارے کشمیری ہیں. انگلینڈ تو چلو نکل گیا ہے یعنی کہ EU سے، بٹ باقی جو ہمارے ممالک ہے جیسے طریقی کشمیر ہے، ہمارے جو باقی کے جو یعنی کہ ممالک ہے وہ بھی EU میں ہیں، ہمیں وہاں سے یعنی آواز اٹھانی چاہیے. اور دیکھیں جو یونیورسل ڈیکلریشن کا پہلا آرٹیکل ہے وہ کیا ہے؟ ایوری باڈی از بورن فری and has equality in dignity. یعنی ہر انسان جو پیدا ہوا وہ فری ہوا ہے، ان سب کی عزت برابر ہے. تو آپ یہ بتائیں کیا ہماری عزت برابر ہے؟ اگر ہم زیادہ شور مچاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہے. جب ایکوالٹی کی بات آتی ہے تو یہ تھرڈ ورلڈ کی بات بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ تھرڈ ورلڈ کی وجہ سے ہی ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو یاد دلانا ہے دنیا کو کہ انڈیا جی کے بہت ساتھ شکریہ جی آپ کا، آپ نے تفصیل سے بیان کی ہے. اب یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے نئی چیز انفارمیشن ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، تھرڈ ورلڈ کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہیومینٹی کی بات ہونی چاہیے. رانا صاحب کا بہت شکریہ آن لائن آنے کے لیے، جزاک اللہ خیر. جی اپنا طاہر صاحب
माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा तजिया हुआ करता है, बड़े अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए। रहना साहबा ने खुद चूँकि लॉ पढ़ रही हैं और इन्वॉल्व भी हैं, प्रैक्टिकल ये मुमकिन है जो फरमा रही हैं वो? ये प्रैक्टिकली देखें, सबसे पहले तो ये है इफ्तिखार अहमद जुगनी साहब के हमारी प्रायोरिटीज़ और इस यहाँ पे हमारी कम्युनिटी जो है, जिस तरह हमने देखें पाकिस्तान के बाद या आज़ाद कश्मीर की बात करें तो सबसे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो यहाँ पर बर्मिंघम के अंदर आबाद है। तो कल जो है एक डेमोस्ट्रेशन देखा गया वहाँ पर भारतीय सफारतखाना बर्मिंघम के बाहर, जहाँ पर 15-20 लोगों ने जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो चलें, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन या अपना हक़ अदा किया, अपनी एक आवाज़ दुनिया तक अवेयरनेस पहुंचाई। तो जिस तरह राय साहब ने बात की, देखें मैं जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की इन्होंने बात की है, जब पेंडेमिक हुआ है आपको पता है पूरी दुनिया जो है एक लॉकडाउन में चली गई और एक फोर्स लॉकडाउन जो है वो कश्मीर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया। जहाँ पर इंडिया की बात करें तो तकरीबन राउंड अबाउट जो है 1300-1400 जेलें हैं उसके पूरे इंडिया के अंदर, और 4 से 4.5 लाख जो है वो कैदी वहाँ पर प्रिजनर कैद हैं, जिसमें महाराष्ट्र जो है उनका एरिया, वहाँ से 11,000 कैदियों को रिलीफ दिया गया पेंडेमिक के दौरान। और इसी तरह तिहाड़ जेल से तकरीबन 3,000 लोगों को जो है रिलीज़ किया गया। उसमें आप ये देखें कि यानी कितनी बदबख्ती है, कितना लम्हा फ़िक्रिया है कि कश्मीरियों को एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो है वो वहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया उनके रिलीफ के हवाले से। यानी यासीन मलिक साहब का जिस तरह आपने बात की कि कितना टॉर्चर, कितने हेयरिंग उनकी जो है वो चली गई, बहुत अभी वो ऐसे लगता है कि वो दुनिया में यानी ऐसे मबहूसुल हवास जो है वो दिखाई देते हैं कि वो अपने उनके हवास भी कायम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इतने टार्चर और इतनी सारे मामला, तो उससे अशरफ सहराई साहब आपको पता है ड्यूरिंग इसी तरह जेल के अंदर वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर अली गिलानी साहब जो है हाउस अरेस्ट है, मीरवाइज उमर फारूक जो हैं अभी तक हाउस अरेस्ट हैं, अब्दुल गनी भट्ट हाउस अरेस्ट हैं, तमाम आवाज़ों को जो है बंद किया गया। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर ना इम्प्लीमेंट होते हैं, ना वहाँ पर माने जाते हैं, ना ही कश्मीरियों को ह्यूमैनिटी के क्राइटेरिया के अंदर मेरे ख्याल से माना जाता है। उस सेंक्शन की जहाँ से बात की, आपको पता है हर बंदा ट्रेड को देख रहा है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा जाता। यूरोपियन यूनियन की बात करें आप, जिनेवा कन्वेंशन की आप बात करते हैं, देखें जो प्रैक्टिकल स्टेप है ना, ठीक है, वहाँ पर स्टेट्स लड़ सकती हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आप चले जाएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, क्योंकि हम बातें करते हैं कि जनाब सुनी सुनाई, हमें ये नहीं पता होता कि इस कोर्ट्स में कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है। एज ए इंडिविजुअल आप नहीं जा सकते, स्टेट लड़ती है, स्टेट से स्टेट लड़ती है, स्टेट ही उसको काउंटर करती है, और उसमें आपके जो वेल विशर हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबडम है, लेबर है, इन सब के अंदर जो है कश्मीर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एक जो है पैनल मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वो बात कर सकते हैं। हम सबसे पहले देखें, हम अपनी ज़ात की बात करते हैं, लोगों पे हम तनकीद और सब कुछ करते रहते हैं, तनकीद बाय तरीक। हमने किसी एमपी को जो है कोई लेटर लिखा है, हमने उसको रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन भेजी है कि जनाब ये हमारा लीडर है, कश्मीरी लीडर है, एक मुक़्तदर शख्सियत है, उसके साथ ये जुल्म हो रहा है कि उसने जो है आर्म स्ट्रगल छोड़कर पीसफुल जो रास्ता अख्तियार किया है, तो उस जुर्म की सबसे बड़े जुर्म की सज़ा ये दी गई है कि तुमने जो है वो जंगो जदल छोड़कर अमन का रास्ता क्यों अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो उसकी सज़ा जब ये दे रहे हैं तो वो दूसरी जो यूथ है वहाँ पर उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं। 20,000 लोगों को उठा के आपने पेंडेमिक के दौरान जो है जेलों में, इंडियन मुख्तलिफ जेलों के अंदर यूथ को डाल दिया, ठीक है। उनकी ज़िंदगी जो लाइफ लिबर्टी जो है, ये भी तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर है ना, ह्यूमन राइट्स, वहाँ पर वो नहीं है मौजूद, ठीक है। उसके बाद हमने एमपीज़ को कितने के लेटर लिखे हैं, कितना को उनको आगाह दिया है, ठीक है। लोकल सिटी काउंसिल के अंदर, मैं बर्मिंघम की बात करता हूँ, मैं पूरे यूके यूरोप की बात नहीं करता। यहाँ पर ये राय साहब बैठे हैं, अभी भी इन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन 5 मई के अंदर, हमारे 23 लोग मौजूद हैं, लिबडम के अंदर 4 लोग मौजूद हैं, 19 लेबर पार्टी के अंदर मौजूद हैं। किसने पिटीशन दी है, किसने आवाज़ उठाई है, मुझे बता दें। ये साहब जो है, ये साहिबान जो है मेरी नॉलेज में इजाफा कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके एमपीज़ मौजूद हैं, 10-11 एमपीज़ जो है वो पाकिस्तानी कश्मीरी बैकग्राउंड से हैं। उनमें से किसने आवाज़ यासीन मलिक के लिए उठाई है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड से बड़ी मौसर आवाज़ जो है वो आई, तारक अहमद साहब ने बात की, ठीक है। उसके अलावा आपने फ़ॉरेन ऑफिस को अप्रोच किया
یہاں کے انٹرنیشنل جو فارن آفس ہے یہاں کا یو کے کا، اس تک کس نے لیٹر یا کس نے پٹیشن جو ہے موو کی؟ یہاں پر پٹیشن موو کی جائے 1 لاکھ سے زیادہ سگنیچر ہو جائیں، خواجہ صاحب اس پر تفصیلی بتا سکتے ہیں، تو پھر ڈیبیٹ ایک کروائی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس پہ کس نے موو کیا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر جو ہے BBC موجود ہے، ITV موجود ہے، چینل 4 موجود ہے، دیگر جو ہے وہ پلیٹ فارم موجود ہیں، ان کو کس نے اپروچ کیا؟ ان تک کس نے رسائی کی؟ کس نے آواز اٹھائی؟ ٹھیک ہے، لیگل ٹیم جو ہے یہاں پر بڑے بڑے کشمیری جو ہیں لیڈر موجود ہیں، وہ لیگل اسپیکٹس کو بھی جانتے ہیں، سارے معاملات کو جانتے ہیں، ان تک کس نے اپروچ کیا ہے؟ ان کو کس نے موٹیویٹ کیا ہے؟ کس نے اکٹھا کیا ہے؟ آج تک ہم جو ہے نا 2 سال سے وہ جیل میں گال رہا تھا، ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، سزا بھی بول دی گئی، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہے 1984 کے اندر ہم نے مقبول بٹ شہید کی شہادت ہوئی، شور و غوغا ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا، وہ قربان ہو گیا کشمیر کی کاز کے اوپر۔ اب یاسین ملک کے حوالے سے ہم نے 12 پروگرام کیے اور کہا، اور JKLF کو بھی پوچھا، ہم نے کہا جی کہ آپ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ تہاڑ جیل کے اندر اس کو بھی جو ہے ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو جوڈیشل مرڈر اس کا کر دیا جائے، اس کے بعد آپ اٹھیں گے۔ آج یہ اٹھ کے جو ہے نا ہم نے شور و غوغا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا ہم سو جائیں گے، پھر ہم کوائٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے اسی طرح جوں گا توں چلتا رہے گا، اور وہ جو چاہیں گے وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ۔ بالکل سر، ناظرین اکرام، قوت عمل ہی سے قوموں کا مقدر سورا کرتا ہے۔ خواجہ سلیمان صاحب پٹیشن کی بات نے بڑی پیاری مینشن کی ہے کہ پٹیشن سائن 1 لاکھ کو کر دیں تو یہ ڈبیٹیبل ہوگا پارلیمنٹ میں۔ الحمدللہ UK میں ہماری لاٹ آف کمیونٹی ہے، آپ ایکٹیوسٹ ہے، فلسطین کے حوالے سے ہوسٹ آف وار کولیشن میں کہا کہ بڑا ایکٹیو رول ہوا کرتا ہے، کیا پٹیشن کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ از اٹ پاسبل فار یو جو ود ان UK لاٹ آف نا ہمارے ریپرزینٹیو ہیں، کونسلرز ہیں، لارڈ میئرز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، بڑا ایکٹیو کام ہو سکتا ہے اس پر؟ ناظرین کرام، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو کام ہوا اس کو آپ اگر سم آپ کریں، دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر آل پارٹی پارلیمانی کشمیر ایک گروپ موجود ہے جس میں مختلف پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ، صرف پاکستانی کشمیری نژاد نہیں لیکن انگریز بھی ہیں، وہ ہمارے کوز کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کئی دفعہ کشمیر پر ڈیبیٹ ہو چکی ہے۔ یہاں کا جو فارن آفس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بالکل انہیں پتہ ہے، کیونکہ ڈیلی ان کو انڈیا سے بھی رپورٹ آتی ہے، پاکستان سے بھی رپورٹ آتی ہے، ان کو سب معلوم ہے۔ اصل ان کو یہ مسئلہ پیدا کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے تاریخی طور پر۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ کے اندر اویئرنس نہیں ہے یا برطانوی سسٹم کو نہیں پتہ کہ کشمیر کوز کیا ہے، تو یہ میں بہت شکریہ، آپ کا ٹائم ہمارے پاس نہیں، لیکن ریحانہ صاحبہ لنڈن سے میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی فرمائیے ریحانہ صاحبہ۔ جی میں آپ سے بات کر رہی تھی تو لائن کاٹ گئی تھی، میں جلدی سے یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انڈیا میں جو ہے وہ 3 ڈریکونین لاز ہیں جو کہ انڈیا کشمیر میں ایٹ دی مومنٹ استعمال کر رہا ہے۔ ایک ہے آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ 1990 جس کو بولتے ہیں افسفا، دوسرا جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ ہے ان کا، تیسرا جو وہ ان کا لا ہے جس کو وہ یوپا کہتے ہیں، وہ ہے انلافل ایکٹیویٹیز پروویژن ایکٹ۔ تو یہ تینوں جو سے لاز ہیں انہوں نے ان کو امپوز کیا ہوا ہے کشمیر میں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ جو لوگ ہیں یعنی اٹراسٹیز باری ہے۔ جو پہلا جو سا لا ہے افسفا، اس کے اندر سیکشن 7 میں ہے امپیونٹی۔ امپیونٹی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آرمی آفیسر کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کے گھر کو کر سکتا ہے، آگ لگا سکتا ہے، ٹارچر، ریپ، مرڈر، یعنی ہر طرح کی چیز وہ کر سکتا ہے۔ اس لا کو جو ہے بیسیکلی ریپ لا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لائسنس ٹو کل بھی کہا جاتا ہے۔ اس لا کی وجہ سے ہی کشمیر میں سب سے زیادہ جو ہے مسائل ہیں۔ اس لا کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ لا وہاں پہ ہے، آرمی جو ہے وہاں بڑھتی ہی جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرے لا ہے پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے، یہ جو ہے ڈیٹینشن لا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ 10-11 سال کے ہیں، جب وہ پتھراؤ کرتے ہیں تو ان کو بھی گرفتار، ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے سزا کے طور پہ، ان کو بتانے کے لیے کہ وہ جب بڑے ہوں تو کہ وہ ڈٹ جائیں اور وہ دوبارہ فریڈم فائٹر بننے کی کوشش نہ کریں اور وہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں تاریخ نہیں ملتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ ڈیٹین کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس 3 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 3 سے 6 مہینے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس لا میں 2 سال کے لیے کسی کو پریزن میں ڈال سکتے ہیں، 2 سال
साल खत्म होने से पहले 2-3 दिन पहले छोड़ दें, दोबारा से आप उनको डाल सकते हैं। तो कई औरतें हमारे वहाँ पे हाफ विडो हैं, बच्चे हाफ ऑर्फन हैं, और वो इस लॉ की वजह से है। और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट है, जब से कि इंडिया ने कब्जा किया है कश्मीर पे, तो इस लॉ को बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, जो सहाफियों पे, कश्मीरी लीडर्स पे, या जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है, यानी ऑनलाइन कोई ऐसी चीज अगर पोस्ट कर दी जाए जिसमें कि इंडिया के खिलाफ कोई बात की जाए, या उसके झंडे या उसके तराने या किसी किस्म की, तो आके वो आपको पकड़ लेते हैं। ये भी एक डिटेंशन लॉ है। तो इसमें जो है आपको जो सजा वो देती हैं 5 से 6 साल होता है, पर अगर आपकी वजह से किसी की जान गई हो तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। जैसे कि आज हमने सुना है कि जो यासिन मलिक है उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। उसमें से जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजन एक्ट है, इसको भी इस्तेमाल किया गया है। अभी 5 और सजाएं उनकी बाकी है, जो कि वो कह रहे थे कि हम उसकी सुनवाई करेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा हमें इस बात को आगे लेके जाने की जरूरत है। और इंडिया का अपना जो एक आर्टिकल है, सॉरी मैं आपका टाइम थोड़ा सा ले रही हूँ, इंडिया का अपना जो है आर्टिकल, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 आर्टिकल जो है 22 में साफ उन्होंने कहा कि हम किसी को डिटेन या अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम इन्फॉर्म ना करें। और अगर हम किसी को डिटेन या अरेस्ट करेंगे तो हम उनको अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको चांस देंगे, डिफेंड करने के लिए बात करने का चांस देंगे। और हम देख रहे हैं कि इन लॉ की वजह से ये वायलेशन कर रहे हैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की। इन्होंने यासिन मलिक को अपनी बात करने का नहीं चांस दिया, बल्कि अपनी तरफ से कह दिया कि उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने हाँ नहीं कहा था, उन्होंने इतना कहा कि अगर अपनी आजादी का हक मांगना जुर्म है तो मुझे कबूल है। उन्होंने और कोई जुर्म कबूल नहीं किया। तो ये बात हमें आगे लेके आने की बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी रेहाना साहब, आपके बड़ा अहम डिटेल के साथ शिकायत बयान की है, वो भी इंडियन ऑफिशियल की। जज़ाकल्लाह खैर लाइन पे आने का बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब बड़ी तफसील से रेहाना ने बात की है कि ये इंडिया का अपना कानून इस पर क्लियर है, लेकिन उस पर ख़ुद अमल नहीं कर रहे। ऐसे मौके पर हमारे इंटरनेशनल प्ले, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए, कैसे इस चीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं? देखें जी, हम पर ये फ़र्ज़ बनता है, चूँकि हम यहाँ इंटरनेशनल सतह पर बैठे हैं, यहाँ आज़ादाना माहौल में रहते हैं। कश्मीर के अंदर हमारी जो कश्मीरी पॉपुलेशन है उसको ये आज़ादी हासिल नहीं है, इसलिए हम तो जो है उनका केस भरपूर तरीके से यहाँ उठाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कोई मायूसी की बात नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं जी कि हमारे प्रोटेस्ट में सिर्फ 10 बंदे आए थे, 50,000 क्यों नहीं आए। देखें, मैं भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2 लाख आए, लेकिन ना आए तो अब मेरे पास कोई जबरी जोर तो है नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए इस मुल्क में इस इशू को उठाएं। बरतानिया की तारीखी जिम्मेदारी है और बरतानिया ने इस मसले को हल करने में एक एक्टिव रोल अदा करना है, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अशोक साहब, आपका फाइनल मैसेज आ जाना चाहिए। जुगनू भाई, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब से इनको जो है ना पिछले इंतखाब में नरेंद्र मोदी को 2/3 अक्सरियत मिली, उसके बाद इन्होंने इंतहा कर दिया जुल्म की। एक ग्रुप वहाँ पर शेख अब्दुल्ला का जो बेटा है या शेख अब्दुल्ला थे, वो थे कि हमने जी 370-35A की जो प्रोटेक्शन है जी, इसके तहत हम हिंदुस्तान के साथ आए। ठीक है, गिलानी साहब ने कहा मैं इसको नहीं मानता। ठीक है। इफ्तिखार जुगनू साहब, मैं यही कहूँगा कंक्लूजन के अंदर कि देखें, जो जिस तरह लाज की जो गैर कानूनी और काले कवानीन है, एफसा है, PSA है, UAPA है, टाडा पोडा दीगर जो है, इन पर हमें 1 by 1 जो है इस पर भी पिटीशन मूव करनी चाहिए। हमारे MP से रब्ता करना चाहिए, लोकल कौंसल तक अपने पैगाम को पहुंचाना चाहिए, अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पहुंचाना चाहिए, फ़ॉरेन ऑफिस तक जो है अप्रोच करनी चाहिए, उसके लिए फ़ज़ा हमवार करनी चाहिए, और इंटरनेशनल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करने के लिए अपना हिस्सा डालना जी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। अरफात तार साहब से बात समझ निकालो, जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, हमारे जो नाजरीन हैं अहले बैत के, जो भी जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँचे, आप भी एक रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सोशल मीडिया पर हर बंदे की आजकल अप्रोच है, फेसबुक लगा लें, यूट्यूब लगा लें, व्हाट्सएप चल जाएँ, और आप दीगर अपना ट्विटर पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, वायरल करें, पूरी दुनिया तक मैसेज पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो खल्क़ खुदा की आवाज़ होती है उसका बड़ा असर होता है। जो अभी दोस्तों जी, आप प्रोटेस्ट की वीडियो भी आप देखें इंशाल्लाह, और आप उसको भी फॉरवर्ड कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जी। आपका इंसानी इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। यही कहेंगे, स्ट्रगल जारी रखें, जुहद मुसलसल से ही नहीं सुबह रोशन हुआ करती है। एक मखबूत रफ़ा शख्स यासीन मलिक को
ताउम्र कैद की सज़ा दी गई है, लेकिन याद रखिए कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपके का तो जम जाएगा। कफ़े कातिल पे जमे या पाए सलासल पे जमे, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाज़ार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। खून फिर खून है, टपके का तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जी आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Free, free Yassin Malik. 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 Release, release Yassin. Release.